अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर बात करें। इस वक्त जो जारी मुल्की सूरत हाल है, बिलखुसूस जो सियासी सूरत हाल है, उसके ऊपर आजकल देख रहे हैं शब रोज़ गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, और सवाल भी एक ही है कि कौन सा ऐसा लीडर या सियासी जमात है जो हुकूमत बनाएगी, या वज़ीर आज़म कौन ऐसा खुशकिस्मत होगा जो ऐवान में अक्सरियत अपनी साबित करेगा। वो तमाम सवालात हैं जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और कहीं ना कहीं हम भी अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात कर रहे हैं। मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा और अहम मसला ये बन चुका है, और खुदा का शुक्र है कि जो वोटिंग का अमल था, मरहला था आम इंतखाबात का, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और नताइज वगैरह की जहाँ तक बात है, मुख्तलिफ़ लोगों की आ रहा है, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि नताइज में ताख़ीर होती रही, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात रहे, कोई गैर मामूली सूरत हाल इसको नहीं समझा जाएगा। तो बहरहाल अब मामला चाहे जो भी हो, आगे की तरफ देखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जो मुल्क के मौशी मामलात हैं, बड़े संजीदा नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, हल तलब मसाइल हैं जिसके ऊपर अभी तक कुछ नहीं किया जा सका। ख़्याल ये किया जा रहा है कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मौशी मामलात को दुरुस्त करना इतना आसान नहीं होगा, और इसको ठीक करने के लिए इस ख़ास तौर पे मौशी मसाइल को गौर व ख़ौस की ज़रूरत है। अभी ज़िम्मेदारी किसको दी जाएगी, ख़ज़ाना का जो मनसब है किसको दिया जाएगा, किस हद तक कामयाब होते हैं, बहुत सारे सवालात हैं, उठना शुरू हो गए हैं। बहरहाल उससे भी अहम जो मरहला है वो हुकूमत साजी का है, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह आगे चल के बात होगी। इसके अलावा कुछ दीगर मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में हम गुफ्तगू करते रहे हैं, ख़ास तौर पे जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, इसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स में अमूमन बात करते हैं। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है सुबह के वक्त, और एक बड़ा ही अहम बड़ा ख़ास मौजू है जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। सबसे पहले मौजूद मेहमान मोहम्मद बिलाल बलोच साहब, जो कि CEO हैं ड्रग फ्री कराची के, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए जनाब हमारे अपने खालिद नूर साहब, तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं ख़ास तौर पे शहर कराची के मसाइल के हवाले से। पिछले कई प्रोग्राम्स में बड़ी खुलकर उनके साथ गुफ्तगू हुई है, आज एक दफ़ा फिर उनको यहाँ हमने सहमत दी है, और उनसे न सिर्फ कराची बल्कि इस मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, अभी कुछ देर पहले बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा था, जो कि अगर कैमरा ऑन होता तो यकीनन लोग भी वो गुफ्तगू सुन सकते थे। नौजवानों के मसाइल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपने एक बड़ी भारी जिम्मेदारी उठाई है, और वो ये कि सोच को तब्दील करना है, और ख़ास तौर पे ये जो मनफी असरात हमारे इर्द गिर्द हैं वो हम पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज हो रहे हैं, नौजवानों पे ख़ास तौर पर, और फिर वो रुझानात उनको आहिस्ता आहिस्ता गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं, और फिर वो नशे का रास्ता या इस लानत में पड़ जाते हैं, और फिर वहाँ से वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे ये ख्याल आया कि ये ड्रग फ्री किया जाए, न सिर्फ कराची को, पाकिस्तान को, बल्कि अपने नौजवानों की इस्लाह भी की जाए? ख्याल कैसे आया, मैं चाहूँगा ज़रा इस पे गुफ्तगू। जी, एक दफ़ा पहले आपके प्लेटफॉर्म जी 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 बिल्कुल जिक्र हुआ था इस मसले पे, मैं खुद भी इस मसले का शिकार रहता जी, था। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की फजल करम से मैंने जो है इस मसले से निकल लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओवरऑल क्राइटेरिया यही था कि
اللہ کی طرف سے نئی زندگی کا ادھار ہے، واہ، تو وہ ادھار کسی طریقے سے پورا کیا جائے. بہت لوگ تو اچھی ہر بات قسم کی فیلڈوں پہ کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں بھی ایسے کسی مرض پہ لگنے سے پہلے میں خود بھی آٹو موبائل انڈسٹری میں ایز اے سیلس پرسن آؤٹلیٹس میں کام کرتا تھا. ماشاء جب میں خود ریکور کر گیا اللہ. تو اٹ واز اے ڈراسٹک چینج بالکل ان ٹھیک ہے. تھاٹس. اسٹارٹیڈ ود کہ میں اپنے آپ پہ پہلے خود کام کروں، بالکل ٹھیک ہے. اور کرتے کراتے ایز اے ایکسپیرئنس وینٹ ڈاؤن کے، اور جب اپنے جیسے لوگوں کو ہینڈل کرنے لگا، انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ آتے میں رہتے ہوئے، تو سارٹ آف یہ ابھی مائنڈ میکنگ ہو گیا کہ بھائی ہم نے جو ہے نا مجھے اسی فیلڈ پہ ہی کام کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے میں نے اپنی مدد آپ کر کے اپنے آپ کو اس مسئلے سے نکالا ہے، میں ینگسٹرز کو جو بھی لوگ اس چیز کا شکار ہیں، ایک یاسر بھائی ایک پیشنٹ کے مریض ہونے سے نا پورا گھر مریض ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور یہ کرونا کی طرح ایک پینیڈیمک تھی ایک طریقے ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ہم اس سے بڑا انفیکٹڈ ہے، پورا سٹی انفیکٹڈ ہے، کنٹری انفیکٹڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. وسائل ایوری تھنگ جو ہے بہت رول پلے کرتے ہیں لوگوں کے. بالکل ٹھیک. جس طریقے کے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، بہت کروشل، مہنگائی وغیرہ یہ چیزیں، بالکل ٹھیک ہے. ہر بندہ اپنی ریالٹی سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ڈھونڈتا ہی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل آپ نے صحیح ہے. انفارچونیٹلی اس کنٹری میں اس کسی چیز کی اویلیبلٹی وغیرہ اور اس کی کاسٹ کو دیکھتے ہوئے اتنی آسانی ہے بالکل ٹھیک ہے. کہ بہت ایزی ٹو اڈاپٹ ہے بالکل. اپنی حقیقت سے. بالکل بالکل. تر و تازہ اچھے صحت مند گھرانے وہ ورک کا پریشر سے ریلیف ہونے کے لیے فیملی کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ نوجوان جو ہے وہ اس فیلڈ کی طرف اڈاپٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو مین چیز تو اس کی اویلیبلٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر چیز میں مہنگائی ہو گئی ہے. یہ واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ نا وہیں کا وہیں سستا ہی کھڑا ہے، سستا ہی کھڑا ہے. اور اٹس ایزی ٹو افورڈ اینڈ اٹس ایزی ٹو گیٹ. اوکے. آبویسلی زیادہ ایک پینیڈیمک فالٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ اسی کو ٹھیک کروں. ویری گڈ. بلال اس کے اوپر ابھی اور مزید بات کی جائے گی کہ کیسے اس کو دیکھا جائے اس معاملے کو. بڑی کام کی بات بلال نے یہاں پر کی ہے کہ ایک اگر کوئی فرد کوئی نشے کا عادی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا پورا گھر جو ہے، اس کی فیملی سفر کرتی ہے، اور وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ سب کے لیے ہوتا ہے. بہرحال اب یہ ریہیبلیٹیشن یہاں پر بہت سارے قائم کیے گئے ہیں، اور اے این ایف اس حوالے سے خاص طور پہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہے کہ اس سلسلے کو روکا جائے. خاص طور پہ یہ جو اس کی سپلائی ہے، جیسا بھی بلال صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ بڑا آسانی سے لوگوں کے ایکسیس میں، نوجوانوں کے، اور ہر شخص اپنی پاکٹ کے حساب سے کوئی نہ کوئی نشہ ضرور کر رہا ہے. وہ چاہے گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور شکل میں ہو، چاہے کسی اور بہت سارے ڈرگس کا نام تو میں اس لیے بھی نہیں مینشن کرتا کہ بہت سارے لوگ جن کو شاید ان کے بارے میں نہیں پتہ، کہیں میرے منہ سے سن کے کہیں اس کے بارے میں ہی جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے، تو میں اس کا نام نہیں لیتا. بہرحال خالد نور بھائی، یہ فرمائیے کہ جیسے بھی آپ نے تذکرہ کیا کچھ دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے قبل کہ عام انتخابات جو ہے مرحلہ بہرحال مکمل ہو گیا اور بہت زیادہ اس میں طول اس کو دیا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ خاص طور پہ جوڑ توڑ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں چاہوں گا ذرا رائے دیجیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آنے والا وقت کیا لے کر آ رہا ہے؟ کس کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے موقع فراہم کیا کہ 21 کے پلیٹ فارم پہ پاکستان میں جو گزشتہ 5 روز پہلے جی الیکشن ہوئے، الحمدللہ پرامن ہوئے. اس پہ میں آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن پاکستان کو اور تمام افواج کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ امن و امان کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے. یعنی الیکشن سے پہلے یہ ایک خدشات موجود تھے، خدا نہ خواستہ کہ جانی نقصانات کے بے تحاشا خطرات تھے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پرامن الیکشن سے کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا. اس پہ ہم تمام ادارے جنہوں نے محنت کری، وہ اوپن ہو یا خفیہ ہو، بالکل ٹھیک ہے. ان کا کردار بڑا اہم تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب الیکشن پر آتے ہیں. الیکشن والے دن میں بھی کراچی میں ہی الیکشن ووٹ بھی کاسٹ کیا تھا میں نے، الحمدللہ پرامن طریقے سے اور کوئی ریگنگ کا وہاں پر پولنگ اسٹیشن کے اندر
کوئی ایسا شواہد نہیں تھے کہ کوئی ریگنگ کی جا رہی ہے. پولنگ ایجنٹ مختلف پارٹیوں میں موجود تھے بالکل ٹھیک ہے. اور شام 5 بجے حالانکہ ایک جو امن و امان کے حوالے سے الیکشن کمشنر نے جو صبح ان کو صحافیوں نے مخاطب بھی کیا تھا کہ یہ سمس بند کر دی گئی ہے اور موبائل ڈیٹا وغیرہ جو آف ہو گیا ہے تو اس سے لوگوں کو پرابلم بھی, خاص طور پہ جو اپنا ووٹ کی تصدیق کے لیے کرنا چاہتے تھے. لیکن بہرحال سیکورٹی کے حوالے سے تھا معاملہ, انسانی جانوں کا مسئلہ تھا, تو لوگوں نے کڑوا گھونٹ پیا اور بڑے اچھے طریقے سے ووٹنگ ہوتی رہی. شام جب 5 بج گئے پولنگ بوتھ بند ہوئے, پھر جو رزلٹ تھوڑا لیٹ ہوا نا اس وجہ سے خدشات ہیں. لیکن یہ پوری دنیا کا رواج ہے کہ انڈیا میں 1 ہفتے بعد آتے ہیں رزلٹ, لیکن بس بدقسمتی یہ کہ یہاں پر تنقید زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اگر کسی کو خدشات ہیں, کہیں اگر ثبوت ہیں تو فارم موجود ہے الیکشن کا, آپ اپیل کریں الیکشن کمیشن آفس میں اور وہاں پر آپ کو انشاءاللہ انصاف بھی ملے گا اور بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سلسلہ چلتا رہے گا. 2018 میں بھی اسی طرح الزامات لگے تھے, آج تھوڑے زیادہ لگ چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی لگتے رہے. لیکن یہ کہ آپ بددل نہ ہوں, اور آپ کے تبصرے سے نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا, خدا را سوشل میڈیا پہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کریں لیکن سنی سنائی باتوں میں نہیں عمل کریں. اس سے ادارے بھی بدنام ہوتے ہیں. ادارے دیکھیں ملک ہی ہیں اور آپ بھی ملک ہی ہیں. کون سا ادارہ چاہے گا جو اپنے ملک پہ انتشار ہو. اچھا یہ خالد بھائی ایک چیز اور جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا نتائج کے حوالے سے, میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا چلوں. یہ ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ نتائج دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے بھی دکھائے نشر کیے ہیں, وہ بلال صاحب چکر یہ ہے کہ ایک بوتھ جو ہوتا ہے نا وہاں سے جو نتیجہ ہمیں موصول ہوتا ہے, اب ہمارے ابھی دوڑ لگی ہوتی ہے کہ کون پہلے نتیجہ جو ہے وہ نشر کرے گا, تو وہ ایک بوتھ کے جو نتائج تھے وہ ہم نے دکھائے. اب اس میں تو ایک کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے کہ آگے ہو, لیکن دوسرے بوتھ کے اوپر تو کہانی بالکل مختلف ہو سکتی ہے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ شہر کراچی کی اگر بات کریں خالد بھائی, آپ تو اس سے آپ کا تعلق براہ راست رہا ہے, ہر چھوٹے چھوٹے ایریا میں مختلف کمیونٹیز اور مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں جن کی ایک لائکنگ ہو سکتی ہے, یہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی ہو سکتی ہے, تو اس کو چھوڑ کے دوسرے حلقے کے اندر یا تھوڑے سے فاصلے پر ایک دوسری سوسائٹی آباد ہوتی ہے, تو وہاں ظاہر ہے کہ دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیڈ کرے گا, تو وہ ویری کرتا ہے. اب وہ جب نشر کیے جانے لگے تو وہ سوشل میڈیا پہ یہ بھی دکھایا جا رہا ہے, یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو پہلے تو ہم جیت رہے تھے ہمیں ایک دم سے ہروا دیا گیا, تو بھائی جب 100% نتائج مکمل ہوں گے تبھی تو اس چیز کا تعین ہوگا. وجہ کہہ رہے ہیں یاسر بھائی, یہی تو میں نے کہا نا کہ اگر پھر بھی اگر آپ کو خدشات ہیں, ہم آپ کی بات تسلیم کر رہے ہیں, تو آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں. بالکل ٹھیک ہے, کورٹس بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ بھی موجود ہے, لیکن بددل نہ ہو, انتشار پیدا نہ کریں. بہت اچھی بات. ویسے ہی ملک میں معاشی طور پہ اس طرح قدر پرابلم آ رہی ہے کہ اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نگراں حکومت تھی جو کم سے کم 6-7 مہینے جو رہی, استحکام آ چکا تھا. اگر یہی طریقہ کار ہوگا تو خدا نہ خواستہ تو ملک میں تو بڑی پرابلم آ جائے گی. معاشی طور پہ ویسے ہی آپ ویک ہیں تو کیا بنے گا. اور آپ دیکھا اب الیکشن کے بعد کون سی حکومت آئے گی, تو میں ایک ناقص رائے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے حکومت بنائی جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور ایک فارمولہ جو پہلے بھی چل چکا ہے 2.5 سال. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس دفعہ بلوچستان میں وزارت اعلیٰ ان کو شروع کے 2.5 سال میں ان کو کر دیا جائے گا. اور پنجاب میں تو نون لیگ کا مینڈیٹ نظر آ رہا ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ نظر آ رہا ہے, اور خیبر پختونخوا میں جو آج کل جو زیادہ پریشان ہے الیکشن میں دھاندلی کے والے, وہ اپنی حکومت بھی بنائیں گے. اور یہ سب سے بڑا المیہ بھی ہے کہ جس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں وہی سب سے زیادہ الزام لگا رہا ہے کہ الیکشن. اب یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ خوب جمہوریت کی ہے, لیکن الزام ضرور لگائیں, لیکن ملک کے معاملات کو بھی دیکھیں. کہہ رہے پہلے آپ محب وطن ہیں, بالکل صحیح ہے, آپ کو اس ملک نے سب کچھ دیا ہے, بالکل صحیح. اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خاصا کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے نا, تو آپ برداشت کرتے ہوئے زیادتی کے ادارہ کے لیے آپ فورم پہ ضرور جائیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن تحمل کے ساتھ. بہت اچھا. اب یہ کہ جو بھی حکومتیں بنیں گی ان کو بھی لگ پتہ جائے گا. اور آپ دوران گفتگو سے یعنی پروگرام میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے کہہ دیا, آپ کا اندازہ صحیح تھا. بہت خوب کہ ہم آنے والی حکومتوں جو جا چکی ہیں ان کی ہم تعریف کریں گے, یاد کریں گے اب یہ کیا ہو گیا. تو بہرحال یاسر بھائی, آپ اور ہم اسی طرح یہاں پہ دیکھتے رہیں گے, لیکن
آپ جو اپنا کام کر رہے ہیں ہاں قابل ستائش ہے, کوئی سنے بڑی یا نہ نوازش ہے. سنے, لیکن آپ مطمئن ہیں. اب جیسے ہمارے بلال بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, جی اس طریقے سے کام ہونے چاہیے. اس ملک میں ہم سیاست کرتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کسی بیوہ کا بچہ منشیات کا عادی بن جائے, اور اس کے لیے کیا وسائل ہیں, ایسے کیسز ہیں. اور ایسے لوگ جو اس ملک کے لیے شہر کے لیے خدمت کریں, انہیں ہمیں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. ایسے لوگوں کو آپ جو منتخب کرتے ہیں اپنے پروگرامات میں, یہی دل کی آواز ہے. نہیں بلال صاحب کو تو بہت سارے اور معاملات پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے, ذرا اسپورٹس کی طرف بھی ایک اسپورٹس ہے, اس لیکن میں بھی ان کو لیکن جو آج میرے کو موضوع ان کا معلوم پڑا نا, جی میری تو آپ کے تو آج پہلی ملاقات ہے. جی 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 لیکن یقین مانیں کہ منشیات کی جو لعنت ہے نا, اور آپ نے کہا کہ ایسے ایسے اور بھی منشیات آ گئے کہ آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا, کہ نوجوان بچے اور یہ نہ کہیں کہ یہ کیا پرابلم آ رہی ہے یا یہ کیا چیز دیکھی جائے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ میں عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا, مایوس مت ہوں, حکومتیں بنانے دیں ان کو, آپ کو وہی محنت کرنی ہے. لیکن یہ کہ آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, بہت خوب, اور ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا انشاءاللہ یہ وقت کی ضرورت ہے. بلال صاحب, اب یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا بہت دشوار گزار مرحلہ ہے, اور خاص طور پہ نشے کے بعد باڈی کے اوپر جو چینجز آتے ہیں اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہے. کیسے یہ کام کر رہے ہیں, اور اب تک کتنے ایسے کیسز ہیں جن کو ہینڈل کیا ہے, کیا ریشو رہا ہے ریکوری کا؟ ذرا اس سے دیکھنے والوں کو حوصلہ ملے گا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں اور کس طرح یہ کام ہوتا ہے, یہ ذرا فرمائیے. یاسر بھائی ایسا ہے کہ اوور آل میں صرف ہم اپنے ملک کو یہ بات نہیں کریں گے, میں گلوبلی ایک بات کر لیتا ہوں ان ٹرمز آف ریکوری فرام ڈرگ ایڈکشن, کسی بھی منشیات کے ایڈکشن سے. اس کا ریشو تو اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ, لیٹ سے کہ کوئی بھی فرد جو اس چیز کے کسی بھی لت میں پڑ گیا, تو یا تو وہ ہیف وے پروگرام سے چلا گیا, ٹھیک ہے, یا وہ کوئی بھی ایسی کوئی ٹربولنس جو کہ گھر میں آلریڈی ہے اس کا شکار ہو گیا, ٹھیک ہے, یا کوئی بھی بے روزگاری ہو گئی, بہت سارے فیکٹرز بالکل ٹھیک ہے, کہ اس کا شکار ہو گیا, تو آبویسلی وہ ریکوری میں رہ نہیں پایا. اچھا, ہماری انڈسٹری میں نے یہ چیز ہم نے بڑی آبزرو کی ہے کہ فرسٹ ٹائمر جو ٹریٹمنٹ لینے آ رہے ہیں ان کی تعداد بانسبت ان پیشنٹ کی تعداد جو ریلیپس ہو گئے, یعنی جو ٹریٹمنٹ کے بعد پھر ٹریٹمنٹ لینے آ رہے ہیں, ان کی زیادہ ہے. لیٹس سے کہ 70-30 یا 60-40 کا ریشو ہے. اس میں جو میجورٹی ہے, جو 60-70 کا ریشو میں بتا رہا ہوں, وہ ریلیپس پیشنٹ کیا ہے. یعنی ہماری فیلڈ میں ہمیں یہ سمجھ آیا کہ نشہ چھوڑنا مسئلہ نہیں ہے, نشہ چھوڑے رکھنا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹریٹمنٹ سینٹر تو ایک پارٹ اپنا پے کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ ایونچولی وہ واپسی اس سوسائٹی میں جا رہا ہے جس میں ہمارا جو ڈرگ کو جو اس کی پریونشن ہے, لیٹس سے کہ جو اس کی سیل کی یا اس کی اویلیبلٹی کی جو پریونشن ہے, اس میں ہمارا اتنا وہ نہیں ہو پا رہا. اس بار وہ آپ نے اے این ایف کا ذکر کیا, وہ اس بار کا جو بیچ ہے اے این ایف کا, اور ویسے تو اے این ایف ویسے بھی ان کے وسائل خود کے ایز اے ٹرم وہ خود تو اپنا رول پلے پورا 100% دینے کا کوشش کرتے ہیں, بٹ فورس کتنی ان کے پاس وسائل ہیں, ٹیم کی کتنی ہے, بہت مشکل ٹاسک ہو جاتا ہے ان کے لیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر اے این ایف بھی اسی چیز کو ڈیل کرتی ہے, علاقائی تھانے بھی انہیں مسئلوں کو ڈیل کرتے ہیں, جوڈیشل سسٹم وغیرہ اور یہ ساری چیزیں پلے کرتی ہیں. اب ایک آدمی جو بیچتا ہے وہ کل کو اگر ضمانت پہ واپسی باہر آ جاتا ہے, تفتیشی افسر کوئی بھی, میں کسی ایک پرٹیکولر تھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, تفتیشی افسر اس کا کیس ہلکا کر دیتا ہے, وہ واپسی آ جاتا ہے, وہ واپسی منشیات بیچتا ہے. یعنی ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے جن کے اوپر ایکٹ 69A 69B یعنی ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن کی ایکٹ جو ہے وہ ان پہ نافذ ہوئی ہے, اور وہ ریپیٹڈلی ہوئی ہے, بٹ ایونچولی وہ آ جاتے ہیں. تو یہ سسٹم جو ہے نا, اس کو ابھی اے این ایف کا بیچ اپنی طرف سے تو پوری ٹرائی کر رہا ہے, خاص طور پہ جو ابھی جو ڈائریکٹوریٹ ریجنل آفس میں جو بھی ٹیم بیٹھی ہے وہ بڑا زبردست کردار ادا کر رہی ہے اپنی طرف سے, بٹ اوبویسلی ان کے بھی وسائل ہیں سر, ان کی فورس, ان کی ٹیم پاور, ان کی جو بھی فنڈنگز ہیں ان کو لے کے وہ اپنی طرف سے جو بھی ہیں 100% اپنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
پیشنٹ اٹ سیلف اگر ہم لیٹ سے کسی انڈیویجول کی بات کر لیتے ہیں, بالکل ٹھیک کسی ایک پیشنٹ کی بات کریں تو اس کی اپنی کازز الگ ہیں. بالکل ٹھیک اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرضیہ کہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ جو کیمیکل ٹریٹمنٹ, کیمیکل ایڈکشن میں آیا ہے, کیمیکل ڈرگس کی, بالکل ٹھیک ہے. اوپیوائڈز ہو گئے, اسٹیمولنٹ ہو گئے, ہیلوسینیٹس ہو گئے, ایسے ڈرگس کے اندر آیا ہے, اور وہ جب واپسی جا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی فیملی ممبر یا گھر کے آس پاس کوئی واچ مین وغیرہ کسی لو کیٹیگری ڈرگ افیلیشن میں ہے, جی لیٹ سے کینبوائڈس میں ہے وغیرہ, ایسی کسی ڈرگ میں ہے, تو وہ ریکوری میں نہیں رہ پا رہا. پھر کتنے ایسے گھر ہیں جن کے وسائل ہیں, اپنے پریشانیاں ہیں, بالکل ٹھیک ہے. بے روزگاریاں ہیں, 100 چیزیں ہیں, تو بندہ اپنی ریکوری میں آبویسلی وہ پھر ریلیکس, اس کا ایسا کوئی ایٹماسفیئر نہیں ہے. تو ان ٹرمز آف ریکوری اٹس ریلی ہارڈ ٹو گیٹ اٹ, کرنا تو مشکل ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بڑا ورک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ان کے ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر دوں گا کہ ایک اگر آپ لیٹ سے کہ ان کی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ میں آپ ان کی ریکریشنل, ووکیشنل اور یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان پہ آپ پورا ایز اے انسٹیٹیوشن آپ کام کر لیتے ہیں اور اس کی اچیومنٹ کر لیتے ہیں, تو پیشنٹ دیر آر چانسز کہ یو کین برنگ پیپل ان ریکوری. ٹھیک ہے. اچھا, یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے اور کی بھی جائے گی, مگر ایک بریک یہاں پر ہمیں لینا ہوگا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ڈرگ فری کراچی کے, اور خالد نور صاحب ان کے ہمراہ تشریف فرمائے. ملکی سیاست پہ بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے, اور موضوع یہ جو نشے کے عادی افراد ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کیسے دوبارہ سے اس جو سوسائٹی ہے اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ ضروری کہ لت اس میں دوبارہ نہ پڑ سکیں, یہ کیسے ممکن ہوگا. بلال صاحب اسی حوالے سے کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے لوگوں کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ سلسلہ جاری ہے. یقیناً یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بلال صاحب, اب یہ جو رجحانات ہیں ان کو کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟ کاؤنسلنگ جب کی جاتی ہے, یقیناً ایک پیشنٹ کی تو آپ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے, میرا اپنا خیال ہے, آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, کہ فیملی کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے بہت ساری جگہ پہ دیکھا, گھر کے اندر تو ہمارے ہاں جیسے گروسری آتی ہے نا, اینٹی ڈپریسنٹس اور کہیں کہیں ٹرینکلائزر اور یہ وہ چیزیں ایسے ہی, کیونکہ بہت آسانی سے اوور دا کاؤنٹر دستیاب ہیں, تو وہ گھر کے اندر مل جاتی ہیں. بہت سارے بچوں کو تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایسے ہی ڈرار سے اماں یا ابا کے نکالی اور اینٹی ڈپریسنٹ کھانا شروع کر دی, اور اس کے بعد وہ سیریس ایڈکشن میں تبدیل ہوئی, اور پھر وہ ہوتے ہوتے کہیں اور چلی گئی. کیا کیا جائے, کیسے کاؤنسلنگ کرتے ہیں, یہ تو ذرا سمجھائیں, اور فیملی کی کاؤنسلنگ, یہ سب کیسے ممکن ہو یہ بات تو آپ نے خیر یہ بڑا زبردست آپ نے کہا, اور میں ہماری جو ٹریٹمنٹ ہے اور یہ جو ہماری انڈسٹری ہے, لیٹ سے ٹریٹمنٹ سینٹرز, ریہیبلیٹیشن سینٹرز, یہ جو فیملی کا پارٹ ہے, میں آپ کو ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں تاکہ ویورس شپ کو بھی جو ہے نا بڑے آسانی سے سمجھ آئے. ٹریٹمنٹ, ڈرگ ٹریٹمنٹ کو لے کے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی بچہ خراب ہے, ادارے میں داخل کرا دیں گے, ادارہ جانے بچہ جانے, اور ٹھیک ہو کر آ جائے, اور وہ آ جائے بس, اور پھر وہ نارمل آدمی کی لائف چل پائے. ایسا ہوتا نہیں ہے, ڈرگ ٹریٹمنٹ ایسے بڑھ نہیں جاتا. یہ ٹریٹمنٹ کے بیسکلی 3 پارٹس ہوتے ہیں. ایک پارٹ تو انسٹیٹیوشن کا ہے جہاں بچہ ٹریٹمنٹ کے لیے جا رہا ہے, ایک پارٹ بچے کے خود کے پاس ہے جو کہ اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہا ہے, اور ایک پارٹ ان لوگوں کے پاس ہے لیٹ سے اس کی فیملی کا ہوتا ہے, اور ہر انڈیویجول نے, ہر پارٹ نے اپنا 100% پورا دینا ہوتا ہے. ابھی میں ایک چھوٹا سا لیٹ سے کہ کیس اسٹڈی کو آپ سامنے لاتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں. ایک پیشنٹ تھا میرے پاس, اس کو ہم نے ٹریٹ کیا, ماشاء اللہ سے بڑا اچھا پیشنٹ تھا, پڑھا لکھا بھی تھا, ہی واز پوسٹ گریجویٹ, اور بہت اچھی اس کی ایجوکیشن ہسٹری تھی. بٹ انفارچونیٹلی اس کے گھر میں فیملی ٹربولنس تھی, اور وہ پوسٹ گریجویشن ہونے کے باوجود وہ فیملی ٹربولنس کی وجہ سے ریکوری کی اس کی پاسبلٹی بڑی رسکی تھی. وہ ہر بار ٹریٹمنٹ لیتا تھا, وہ باہر گھر میں جاتا تھا, اور گھر میں آبویسلی وہی پرابلمس تھیں, فیملی کے ایشوز تھے, وائف کی ماں سے نہیں بن رہی, ماں کی وائف سے نہیں بن رہی, یہ جو ہمارے یہاں نارمل سے ایشوز ہیں, اور وہ اس میں بڑا ڈسٹرب رہتا تھا, اور ایونچولی وہ واپسی ریلیپس ہو جاتا تھا,
اور ان دی اینڈ کیا ہوتا تھا کہ پوری فیملی اس کو اکیوز کرتی تھی اس کی ڈرگ ٹریٹمنٹ کو لے کے. ایگزیکٹلی. اور جب ہم نے اس کیس اسٹڈی کو میں نے تھرولی ریسرچ کیا اور سنتا گیا اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. کوئی بھی پیشنٹ جو ہے ایک پہلے کاؤنسلنگ سیشن میں اپنی حقیقت سچ نہیں بتائے. بالکل نہیں. اور کچھ تو ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گو ٹو تھرو کاؤنسلنگ سیشنز ود دیم. پھر آپ کو ڈسکور ہوتا ہے کہ روٹ کاز کیا تھی اس کی ڈرگ ایڈکشن میں آنے کی. کیا وہ احساس سے برتری میں تھا, احساس سے کمتری میں تھا, تنہائی کا شکار ہے, غصہ ہے. غصہ از دا مین فیکٹر جس میں لوگ ڈرگ کی ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں. شروع کے لیے تو اٹس امیوزمنٹ, بٹ ریلیپس کیسز کو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ لینے کے بعد ٹریٹمنٹ سی آ گئی, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غصے میں آ گئے تھے. ایگریشن کا رول پلے ماڈل تھا جو ان کو واپسی ایڈکشن میں لے کے گیا. اور وہ اگریشن کی کیا کاز تھی, اس میں میجورٹی کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ گھر میں کوئی ٹربولنس تھی یا گھر میں کوئی پرابلم تھا جس کو لے کے جو ہے نا یہ فنیٹک ایک ایٹماسفیئر میں آ گیا گھر کو لے کے, اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں باہر جا کے پھر پی لیتا ہوں, آج تھوڑا سا پی لیتا ہوں, کل نہیں پیوں گا, ابھی ریلیکس ہو جاؤں میں, ابھی بڑا گھر میں جھگڑا ہوا ہے, بڑا فساد ہوا ہے. اور فیملی, جب تک آپ فیملی کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, فرسٹ تھنگ میں تو کہتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ سینٹرز کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے سے پہلے, اس کو ٹریٹمنٹ میں لینے سے پہلے کاؤنسلنگ سیشن یا فیملی سیشنز فرسٹ, 3-4 فیملی سیشنز کے بعد پوری ڈرگ کی اویئرنیس کے بعد اس ڈرگ کی روٹ کازز وغیرہ ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ جو ہے کیسز کو لے کے دے ہیو ٹو گو تھرو فیملی. بس آپ نے فیملی کو مینٹلی پہلے پریپیئر کرنا. بچہ تو علاج کرا لیتا ہے, فیملی کا کہاں علاج کرا. اور جو ہے یہ کیسز جو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ فرسٹ ٹائم آنے والے فرسٹ ٹائمرز کا اتنا ریشو نہیں ہے ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹرز میں. میں نے میجورٹی یہ دیکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اندر وہ پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں جو پہلے ہی ٹریٹمنٹس لے چکے ہیں یا وہ ملٹیپل ٹریٹمنٹ کے شکار رہے ہیں. 4 ٹریٹمنٹ ہو گئی ہیں, 5. بالکل ٹھیک ہے. موسٹ کیس دیٹ آئی ہیو فائنڈ میری آبزرویشن میں جو میں نے سب سے زیادہ ٹریٹمنٹ لینے والا کسی پیشنٹ کو دیکھا ہے بس 25 میں نے اس کے بچے سے بات بائی ٹائم وی ڈسکورڈ اس کے ساتھ اس کا مسئلہ کیا اور روٹ کاز کیوں ٹریٹمنٹ پہ سمجھ میں یہ آیا کہ فیملی کے جو اندر کے جو گھر میں کلیشز تھے اور جو پرابلمس تھے ٹھیک ہے وہ اس کو ایونچولی اس طرف لے کے جا میں لاتے تھے اور اس کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتا تھا اور یہ ایسی چیز کو اس نے اپنایا. بٹ دس از ناٹ دی اونلی. بالکل ٹھیک ہے. کافی لڑکے اپنی ایج اور میچورٹی اور یا انمیچورٹی کو کہہ کے ملیں کہ اس نے بھی وہ بھی کیسز ہیں, ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں اچھے نمبرز میں دیکھے ہیں. اس لڑکے کی انمیچورٹی اس کو واپسی اس ہیبٹ پہ لے کے جا. بالکل ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ ہوا ہے, فیملی نے اپنی طرف سے جتنا سفر کرنا تھا فائنینشلی پرائیویٹ سیکٹرز میں, گورنمنٹ سیکٹر سے جدھر سے بھی وہ اس کو ہیلپ پرووائڈ کروا سکے انہوں نے اپنا دینے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے. بٹ ونس اگین کچھ حد تک ٹریٹمنٹ کی جو ٹریٹمنٹ فیسلٹی کا جو نارملی جو ہم ایٹماسفیئر دیکھتے ہیں وہ وی سی اٹ ایز اے جاب. بالکل ٹھیک ہے. اٹس اے 9 to 5 جاب. اور ایونچولی جب تک آپ کسی بندے کو ایونچولی اس کی مینٹلی طور پہ آپ اس کی ہیلپ نہیں صحیح سے کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. مینٹلی جب آپ ہیلپ کرنے جاتے ہیں اٹس مور دین 9 to 5 جاب. 9 سے 5 کی نوکری سے زیادہ ہی ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. کہ کبھی کبھار آپ کو کسی پیشنٹ کے لیے 8 بجے تک رکنا پڑ جاتا ہے بیکاز ہی از ویری مینٹلی ڈسٹرب. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ان کو اچھا یہ بلال ایک چیز اور میں نے جو آبزرویشن میں آئی ہے کیونکہ آج کل ہیومن سائیکی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, کچھ پروگرامز کر رہے ہیں, بہت سارے کیسز کے اندر فیملی کو نہیں اس چیز کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ آیا یہ بائی پولر ڈس آرڈر کا پیشنٹ ہے, کہ اس کے ساتھ او سی ڈی کا پرابلم ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ اور بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. وہ اس کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, کبھی اس کے اینگر کے ذریعے اور کچھ کو, لیکن ہم اس کو ہمیشہ اگنور کرتے ہیں یا پھر ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کام لیتے ہیں جو آہستہ آہستہ گرو ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی وے آؤٹ نہیں بچتا, تو پھر وہ ڈرگ کی طرف آتا ہے, پھر ابیوز کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ایونچولی اس طرف آ جاتا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. اب اس کے اوپر میں لیٹس سے کہ جو آپ نے بات کی وہ تو بالکل ایسی, یہ تو لیٹس سے کہ 6 out of 10 ایسا پاسبلٹیز ہے پیشنٹ میں ہم دیکھتے ہیں. اور جب تک
بات ہم نے یہ بھی دیکھی ہے کہ اگر اس کو فوری طور پر کیور نہیں کیا گیا تو وہ جو بھی مینٹل ڈیزیز میں جس میں وہ پھیلا ہو رہا ہے، لیٹس اسکیزوفرینیا میں یا جی جی شیزوفرینیا میں جس کو کبھی آپ پروناؤنس کرتے ہیں، اس میں اگر وہ جا رہا ہے تو وہ اس کی پرماننٹ ڈس آرڈر بن گئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب ڈرگ ایڈکشن پرابلم نہیں رہا. اب ڈرگ ایڈکشن تو آپ نے اس کی کرا لی، بٹ کیونکہ وہ ٹوٹلی بایو پولر کسی ڈیزیز میں چلا گیا، اب آپ کو جی اس کی ٹریٹمنٹ کرانی پڑے بالکل گی. ٹھیک ہے. اچھا، جسمانی صحتیابی کے ساتھ یہ اچھی بات ہے کہ جسمانی صحتیابی میں کوئی بھی چیز خراب ہو جائے اس کو ریکور کرنا یا اس کو واپس ہیلتھ میں لانے کے چانسز زیادہ ہیں زیادہ میڈیکلی. ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. بٹ مینٹلی طور پہ، ذہنی طور پہ لیٹس سے کہ کوئی ویک ہو جائے یا انہیلدی ہو جائے، بالکل ٹھیک. اس کے ریکور کرنے کے چانسز کم ہیں. کم ہوتے یعنی ہیں. نفسیاتی آدمی کو نارمل کرنے کے چانسز کے میڈیکل اسٹڈیز میں کم ہیں. اور ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے ہمارے یہاں. ایک تو it's a long لوگ term بہت treatment. زیادہ ایگزیکٹلی امپیشنٹ بھی ہوتے ہیں کہ آج پیشنٹ کو ادھر کسی سینٹر میں داخل کروایا، ایک ہفتے کے بعد آپ اس کو ٹھیک کر کے سوٹ ٹائی لگا کر یہ صبح جانا شروع کر دے، واپس آنا شروع کر دے. بہت دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے، اور اس میں صرف ایک انڈیویجول کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی، اس میں پوری فیملی کی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ ضروری بھی ہوتا ہے کہ جیسا بھی یہ بات بتائی گئی ہے، بہت سارے سوالات آنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے. بچوں کو رکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کہیں شاک ٹریٹمنٹ، ای سی ٹی، کہیں پہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے کاؤنسلنگ بہت بڑے بڑے سیشنز جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں. اب یہ ٹاپک تو بڑا ڈیٹیل ہے اور بڑا انٹرسٹنگ بھی. انٹرسٹنگ ان اے سینس کہ ہمیں اس لیے اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، یا یہ جو ٹینڈنسی جس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے نشے کی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اپنے ارد گرد بچوں کے اوپر نظر کیوں نہیں رکھتے. بہت ساری ان کی ہیبٹ ایسی ڈیولپ ہو چکی ہیں جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے ڈیوائسز میں، آج کل پیرنٹس سے مخاطب ہوں، جو آپ نے بچوں کے ہاتھ میں دیکھی ہے جس سے یہ دھواں چھوڑ رہا ہے، اس کو ویپ کہتے ہیں. اس کے اندر اگر آپ بچوں سے پوچھتے ہیں یا وہی پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ مختلف فلیورز اس میں ہوتے ہیں جو صرف ٹیسٹ کے لیے یا فن کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یہ ایسا قطعی نہیں ہے. اٹس ویری ہارمفل، اٹس مور ہارمفل دین اے سگریٹ. لیکن ہم کیونکہ نہیں زحمت کر رہے، ٹائم نہیں ہے، بچے شاید ہی اس کو فن سمجھ کے کر رہے ہیں، تو بچوں کے لیے چلیں لا کے بھی دے دیتے ہیں. یہیں سے پرابلم ہماری شروع ہو رہی ہے. ٹاپک تو بڑا ڈیٹیل ہے، وقت محدود ہے. خالد بھائی آپ کی طرف آؤں گا آخر میں. ذرا یہ جو سارے معاملات ہیں ابھی جیسے آپ نے کہا کہ یہ حل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو جتنے سارے سوالات اٹھے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور وہ لانا تو سیاسی جماعتوں نے ہے جس کے لیے وہ کوئی بھی تیار نہیں ہے. کیا یہ مسئلے کو سمجھیں گے کہ آنے والے وقت میں اگر اس طرح کی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے کوئی قانون سازی کر لیں؟ اتنے دور اندیش لوگ آپ کے پاس ہیں، کیا کہیں گے؟ یاسر بھائی، جو ابھی سپریم کورٹ میں گزشتہ ہیئرنگ میں جو آئینی معاملات میں جو جی سوالات جی. اٹھے تھے کہ صدر پاکستان کے کیا اختیارات ہونے چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. اگر ہنگامی صورتحال میں معاملات میں آپ کیا کریں گے، یس. اس کے لیے جو قومی اسمبلی ہے وہ خاص طور پہ اسی لیے منتخب کی جاتی واہ ہے کیا اچھی بات کہ آپ نے ہم کی. نے قانون سازی کرنی قانون ہے. سازی کرنی ہے بھائی. لیکن بدقسمتی سے عوام بھی ان کو کہتی ہے کہ ڈھکنے لگاؤ، پانی کا وہ مسئلہ، ووٹ بھی اسی پہ مانگ رہے ہوتے ہیں بجلی خالد کا بھائی. مسئلہ، تو یہ بھی بڑا المیہ ہے. آپ نے صحیح کہا، المیہ ہی ہے یہ. وہ ووٹ بھی اسی پہ مانگ رہا ہے. قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور وہ گٹر کے ڈھکن اور پہ سیاست کر رہا کراچی کی ایک جو اب سب سے بڑی جماعت ابھر کر آئی ہے 24 میں، وہ بھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ میاں صاحب سے وہ کہہ رہے کہ ہم ترمیم کریں گے. ترمیم کے لیے تو دو حیثیت کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. وہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ صحیح لائیں یہ اسی تنخواہ پہ آپ لوگ کام کریں گے. ویل سیڈ. لیکن یہ ہے بہت کہ اچھی بات ہے. یہ حقیقت بات ہے کہ اگر ملک سے اگر آپ مخلص ہیں تو وفاداری کے ساتھ تمام پارٹیاں ایک نقطے پر آ جائیں کہ جو ترامیم جو عوام کے لیے اور ملک کے لیے ضروری ہے اس پہ تو ایک ساتھ ہو جائیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. بہت لیکن اچھی یہ بات. اگر نہیں کریں گے تو وقت کا دیا ہے. صحیح. پھر وہی بات کہ ہم وہی کہیں گے کہ پہلے والے اچھے تھے، پہلے والے اچھے تھے، اب والے بڑے خراب ہیں. ٹھیک. لیکن ترامیم ہونی چاہیے، وہ اوکے. کسی حوالے سے بھی ہو. آپ اگر 5 سال کی مدت ختم کرنا چاہتے ہیں 4 سال کی کر لیں، ٹھیک ہے. اتفاق رائے سے کریں. اتفاق رائے سے کریں. صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں صدارتی نظام کنسنسس دیں. کے ساتھ کریں. بالکل ٹھیک ہے. بلدیاتی نظام کو بہت زیادہ اختیار دینا چاہتے ہیں، بہت اختیارات دے دیں. بہت اچھی بات. 18ویں ترمیم کو کم کرنا چاہتے ہیں، جو صوبے کے جو معاشی سربراہ جو آج کل ہولڈ ہو گئے، وزیر اعظم سے بھی زیادہ ان کے پاس پاورز آ گئے، جی جی. وہ اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے. اور وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ بہت مشکلات کے شکار بہت ہیں، اچھی بات. اور اگر یہ کریں گے
تو ملک کی بہتری کریں گے. لیکن ہر سیاسی پارٹی چاہتی ہے کہ میرے معاملات بہتر ہو جائیں, ملک کے معاملات ہوں یا نہ ہوں, میرے ہماری معاملات ٹھیک تنظیم ہو. کے معاملات, ہمارے لوگوں کے ٹھیک معاملات ہے, بہتر ہو جائیں. بہت شکریہ خالد نور بھائی, آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. محمد بلال بلوچ, آپ کا بہت شکریہ. ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے جائیں, اور یہ ضرورت بھی ہے. ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بلال صاحب کو دوبارہ بہت جلد زحمت دیں گے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ بن چکا ہے ہماری سوسائٹی کا. تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بہت سارے اور آگے پروگرام کریں گے, کیونکہ وقت یہاں پر میرے پاس سیگمنٹ کا بالکل ختم ہو جاتا ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کی طرف جانا ہے, اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.